बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो के शुरू में ही जो सवालात शहजाद अकबर ने पूछे हैं वो मैं भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुद्दा कहीं यहीं आके सेटल होगा, फिर उसके बाद बाकी बातें करते हैं। शहजाद अकबर हमेशा बड़ी अंदर की खबर ले आते हैं, और इस बार उन्होंने सवाल पूछा है जो डीआईजी हैं फैसल कामरान उनसे, कि क्या आप 30 जून के बाद इन दिनों में 2 से 3 बार जाती उम्रा नहीं गए, और क्या आपकी नामजद मुलजिमों में से किसी एक से वहां किसी और की मौजूदगी में मुलाकात नहीं हुई। ये बहुत बड़े सवालात जो उन्होंने पूछे हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से भी ये कहूंगा कि ऐसे तमाम सवालात का जवाब आना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी से हो रही हैं। पीटीआई अस्करी जो है, अब ज़ाहिर है कि इमरान खान की पीटीआई तो तभी होगी जब इमरान खान बाहर आएंगे और वो कोई ऐलान करेंगे कि इसको मैं निकाल रहा हूँ, इसको ला रहा हूँ, या मैं एक नई जमात बना रहा हूँ। लेकिन पीटीआई जो अस्करी है, उसने इसहाक डार के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। मैं ये बड़ा ख़ास किस्म का मुतालबा पढ़ना चाहता हूँ जो उन्होंने मुतालबा किया है, और ये बड़ा अहम मुतालबा है कि इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। मरीम नवाज़ का ज़िक्र नहीं है, इसहाक डार का ज़िक्र किया गया है। तो हम ज़रा ये देखते हैं। PTI strongly condemns the heinous kidnapping, gang rape, extortion, and brutal torture of foreign women in Lahore, directly implicates grandson of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and demands his immediate resignation for a transparent, impartial investigation free from elite interference. पीटीआई अगर चाहती तो वो थोड़ा सा और आगे जाके कह सकती थी कि क्योंकि ये पंजाब में वाक़या हुआ है तो मरीम नवाज को भी इस्तीफ़ा देना चाहिए, और पंजाब में न्यूट्रल लोग आने चाहिए ताकि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन होने दें। लेकिन पीटीआई अस्करी की तरफ से मुतालबा आता है इसहाक डार इस्तीफ़ा दें। अब आपको पता है कि नून लीग में शर्म नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, और मैं देख रहा था कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अब कोई रिश्तेदार होगा तो इसका मतलब है कि कोई और ज़िम्मेदार है, हर कोई अपने किए का खुद ज़िम्मेदार है। कानून भी यही कहता है। बीच में ये लोग फिर इस्लाम को भी ले आते हैं कि इस्लाम भी ऐसे ही कि कोई किसी और के गुनाह का ज़िम्मेदार नहीं होगा, बोझ नहीं उठाएगा। और ये ऐसी कोई बात नहीं है, लोग ऐसे ही इसका बतंगड़ बना रहे हैं बात। आप सोचें ज़रा, गैंग रेप हो गया, अगवा बराए तावान हो गया, क्या से क्या क़यामत आ गई। ये कह रहे हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, बतंगड़ बनाया जा रहा है बात का। मुझे वो याद आ गया 2016 में जब पनामा लीक्स आए थे। तो इसी तरह ये लोग कहते थे कि मियाँ साहब 2-4 दिन में लोग भूल जाएँगे, और याद है फिर इमरान खान का एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था कि तुम्हारे बाप का पैसा है, लोग भूल जाएँगे। और फिर लोगों ने ऐसा याद रखा कि शरीफ खानदान की मंजी ठुक गई थी उसकी वजह से, और तब भी बयानिया एक ही था कि पनामा लीक्स में तो मेरे बच्चों का नाम आया, मुझसे क्यों पूछते हो, उनसे पूछो। जब लोग कहते थे उनसे पूछेंगे तो वो तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं है, उन पर तो पाकिस्तान का कानून ही नहीं लगता, तो उनसे कैसे पूछोगे। तो ये बयानिया था, लेकिन पनामा लीक्स भी गले पड़ गए थे। मेरा ये समझना है कि अगर जर्नैलों ने इनको टाइट करना है, जो कि नजर आ रहा है पीटीआई की तरफ से भी डार की इस्तीफे का मुतालबा आ रहा है, डार निशाने पर है। क्यों निशाने पर है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बाद में बात करेंगे उन पे। देखें, हालात जो सामने नजर आ रहे हैं वो यही बताते हैं कि जर्नैल जो हैं वो डार के हवाले से कुछ मूवमेंट चाहते हैं, उन्हें ओहदे से हटा के इधर उधर किया जाए, या वो वापस लंदन की तरफ रवाना हो जाए। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है जिस तरह से रिपोर्टिंग करवाई गई है। 2 सेपरेट चीज़ें हैं। नून लीग भी मिक्स करती है पनामा लीक्स को, और उसके बाद जो फ़ौज ने रवैया इख्तियार किया या जजेस ने जो रवैया इख्तियार किया। पनामा लीक्स जेन्युइन थे। नवाज़ शरीफ के पास ज़राए आमदन नहीं थे दिखाने के लिए, प्रूफ़ नहीं था कि फ्लैट्स कैसे लिए, ये सब भी सच है, ठीक है? लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में क्या-क्या हुआ कि फ़ौज चाहती तो बचा लेती, जैसे अभी बचाते रहे हैं शरीफों को, पिछले 4-5 सालों में कुछ स्कैंडल आने दिए। लेकिन पहली बार वो अकबर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त पोस्ट की। वो कहते हैं कि इन 4-5 सालों में पहली बार फ़ौज शरीफों के एस्टेब्लिशमेंट जो है वो थोड़ा खिलाफ हुई है,
تو آپ دیکھ لیں کتنے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 4 سال میں پہلی بار اسٹیبلشمنٹ حکومت کے مخالف گیم کر رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں کیسے یہ اسکینڈل میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے، کیسے حقائق سامنے آ رہے ہیں، پولیس ایکسپوز ہو رہی ہے، کیسے سریعام اسحاق ڈار خاندان کو رگڑا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا سسٹم پر کنٹرول، یہ ہے سیاسی پارٹیوں کی اوقات، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ عمران شفقت جو عمران خان کے دور میں عمران خان اور بشرا بی بی کے اوپر غلیظ ترین پروگرام کرتا رہا ہے، وہ نام لے رہا ہے کہ جو بگ باس ہے وہ علی ڈار ہے، نام لے رہا ہے وہ لٹرلی، اور کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پیکا کا قانون ہے اس کا نفاذ یہ کرنے جا رہے ہیں، جن صحافیوں نے رپورٹنگ کی ہے اس کے اوپر اور جنہوں نے باتیں کی ہیں، اور ان کے اوپر پیکا لگائیں گے اور فلاں لگائیں گے اور یہ کریں گے اور ایک اور کریک ڈاؤن ہوگا، لیکن جو یہ خبریں دینے والے ہیں نا وہ کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہونے دیتے۔ میں آپ کو 2 مثالیں دوں گا۔ نمبر 1، عمران خان نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں نواز شریف میں واپس آؤں، میں تمہارا اے سی اترواؤں گا۔ عمران خان واپس آئے تو جرنیلوں نے نواز شریف کے سیل کی طرف کسی کو جانے تک نہیں دیا، اے سی اتارنا تو دور کی بات ہے۔ جو نواز شریف کو پورا کمپاؤنڈ ملا ہوا تھا نا، جو گھر ملا ہوا تھا 5 سٹار، وہاں عمران خان یا ان کی پارٹی کے کسی بندے کو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ فوج نے اتنا زبردست پہرا رکھا ہوا تھا، حفاظت کی ہوئی تھی اپنے بیٹے کی، اپنے پالتو بیٹے کی، اپنے لے پالک کہنا چاہیے، لے پالک بیٹے کی، اور اس کو اتنے لاڈ سے پیار سے رکھا ہوا تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور دوسری مثال میں آپ کو دوں گا کہ جب عمران خان، ایک تو یہ نواز شریف والا واقعہ ہوا، ایک واقعہ ہوا تحریک لبیک والا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان ایک فیصلہ کرتے تھے، باجوہ کچھ اور کرواتا تھا، اور اینڈ میں وہ یاد ہے تصویریں باجوہ کی اور کچھ مولویوں کی آئی تھی کہ جی ہم نے ڈیل کر لیا ٹی ایل پی سے۔ عمران خان سے بالا بالا جا کے جب عمران خان کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور کر رہا ہے اور میڈیا پہ خبریں چلوا رہا ہے۔ اور اس ٹائم جو آج کل تھوڑے سے پھر بھی انقلابی صحافی ہوئے میں، اس ٹائم جو ٹاؤٹ تھے وہ خبریں دے رہے تھے کہ کیمیکل گیس پھینکی گئی ہے، فاسفورس بم پھینکا گیا ہے ٹی ایل پی کے لوگوں کے اوپر، اور وہ لوگ بلیو بھی کر رہے تھے۔ سو آج تک تحریک لبیک کے لوگ کڑوے ہیں اس وجہ سے تحریک انصاف کے ساتھ۔ عام بندہ تو نہیں نا فوجی ٹاؤٹ ہوتا، وہ تو کرتا دھرتا ہوتے ہیں نا فوجی ٹاؤٹ۔ عام جو ان کا سپورٹر ہے اسے تو نہیں پتا کہ ان کی جماعت ایکچولی کس کا فرنٹ ہے۔ اور ایسے کئی واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے ہی کرتے ہیں جرنیل، سسٹم کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو یاد ہے کہ کئی صحافی تھے جو عمران خان کے دور میں کالے جادو کا الزام لگاتے تھے، ان پہ کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بشرا بی بی کے خلاف غلیظ ترین کیمپینز چلتی تھی، عمران خان کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ فوج حفاظت کرتی ہے ایسے صحافیوں کی جن کو کہتی ہے کہ کیمپین چلاؤ۔ اسی طرح یہ جو ڈار کے حوالے سے پاکستان میں بیٹھے صحافی کیمپین چلا رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کا بال بھی بیکا نہیں ہوگا۔ کوئی ایک دو اگر تھوڑا سا فوج سے تھوڑا سا وہ ہیں، ان کے مراسم اچھے نہیں ہیں تو ان کے خلاف کارروائی شاید ہو، ورنہ نہیں ہوگی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے ہوا دینے والے ہاتھ کون سے ہیں۔ ایک معاملہ بڑا گھنونا ہے، لیکن میں اب اس کے سنجیدہ اثرات شریفوں پہ بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیں مغرب میں میری آدھی زندگی گزر گئی ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اگر ہوش میں کہوں تو آدھی سے بہت زیادہ زندگی گزر گئی ہے۔ بہت سارے ممالک بھی پھر چکا ہوں۔ میں جو مغرب کے ذہن کو سمجھا ہوں نا، ایک چیز کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے یہاں پہ، اور وہ ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ ریپسٹ کا داغ لگ جائے، ابیوزر کا داغ لگ جائے، ٹھیک ہے، پیڈوفیلیا کا داغ لگ جائے، ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رہتا پھر مغرب میں۔ اکراس دا بورڈ یہ صورتحال ہے، وہ پھر دائیں بازو کے ہوں، وہ بائیں بازو کے لوگ ہوں، وہ سینٹرسٹ ہوں، جو بھی ہوں، اکراس دا بورڈ یہی ہے کہ ایک بندہ جو یہ جنسی جرم کر سکتا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ اب آپ نے سوچنا ہے کہ اسحاق ڈار کی فیملی میں ایک قریبی بندے کے اوپر یہ الزام لگتا ہے، اس کے ساتھ بگ باس کسی اور کو بنا کے میاں وحید یا پتہ نہیں کیا فضول نام ایک لیا جا رہا ہے، سب جانتے ہیں کہ اصل کون ہے۔ یہ عالمی سطح پہ کچھ اچھے طریقے سے نہیں دیکھا جائے گا، اور ڈار جب جائے گا تو وہ ایک فارن منسٹر کے طور پہ آپ ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کی فیملی کے نام جب ڈار کہیں گے، پاکستانی فارن منسٹر مسٹر ڈار، کیونکہ سر نیم سے ہی بلایا جاتا ہے،
تو مسٹر ڈار کے ساتھ جو ڈار نام ہے نا، اس کے ساتھ اب ایک چیز جڑ گئی ہے، جنسی زیادتی۔ اس لیے اسحاق ڈار کا اس عہدے پہ رہنا بڑا مشکل ہے، اور شریفوں کے لیے یہ بڑا مشکل بن گیا ہے، اور مشکل ان کے لیے مزید کھڑی کرے گا۔ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویڈیوز دی گئی ہیں نا یاسر شامی کو، یا اس سے ملی ہیں یا لینے دی گئی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یا دی جاتی ہیں، اور اگر لینے دی جائیں تو الاؤ کی جاتی ہیں، ورنہ کوئی چلا نہیں سکتا پاکستان میں۔ اس کے علاوہ بھی ویڈیوز موجود ہیں، اور مور انکریمنیٹنگ ویڈیوز موجود ہیں۔ جب کسی کو بلیک میل کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ مین مدعا کیا ہے۔ اگر ہم نے تمہیں قابل اعتراض حالت میں پکڑ لیا ہے تو مین مدعے کی ویڈیو نہیں بھیجی جاتی بلیک میل کرنے کے لیے، بتایا جاتا ہے کہ تم نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، تم اس گاڑی میں تھے، یہ دیکھو ویڈیو ہم نے بنائی ہوئی ہے۔ اگلے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے کیا کارنامے کیے تھے، گاڑی سے اترنے کے بعد میں نے کیا کیا تھا، میں گاڑی لے کے کہاں گیا تھا، گاڑی میں کون کون تھا، کیا کیا معاملات میں، اگزامپل دے رہا ہوں آپ کو۔ تو جو ویڈیو سامنے آئی ہیں ان میں ایکچولی کچھ بھی ایسا نہیں واضح نظر آتا کہ رضا ڈار نظر آ رہا ہے یا فلاں نظر آ رہا ہے یا ایسے کچھ، ٹھیک ہے، گاڑی ضرور نظر آتی ہے، لیکن ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں باقی سب کچھ بھی سامنے آ سکتا ہے، لیکن وہ کبھی بھی سامنے نہیں لائے جائیں گے۔ حالانکہ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بھی ریلیز کر دی جائیں گی آنے والے دنوں میں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر شریفوں سے جو منوانا ہے، اور شریف اگر اچھے بچے بن گئے، آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس کے وقت فوج نے تھوڑا سا ان کا بازو ٹائٹ کیا تھا جب پہلی دفعہ، تو انہوں نے ایک دو لوگوں کو فوراً عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ اب وہ لوگ دوبارہ عہدوں پر ہیں، اہم عہدوں پر ہیں، لیکن ان کو ہٹانا پڑا تھا۔ فوج کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑی تھی، حالانکہ ڈان لیگز کے آرکسٹریٹر تو نواز شریف اور مریم خود تھے، لیکن پارٹی کے اندر جی فلاں بندے نے جی بیپر دیا، فلاں بندے نے ڈان تک خبر پہنچائی، فلاں نے یہ کیا، تو اس کو جی ہٹا دو، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی ایسی صورتحال ہے کہ شریف خاندان بڑا گھاک ہے، انہیں پتا ہے کہ کس کو قربانی کا بکرا بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بچانے میں ماہر ہیں، اور انہوں نے یہ گر سیکھ لیا ہے کہ اب آگے سے سر نہیں اٹھانا، سر جھکا کے چلنا ہے، پیروں میں گر کے چلنا ہے، بوٹوں میں لیٹ کے چلنا ہے، یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ سو پی ٹی آئی نے بھی ظاہر ہے کہ مطالبہ کر دیا اسحاق ڈار کا، وچ میکس می بلیو، کیونکہ آج کل پی ٹی آئی جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو اوپر بیٹھے ہوئے اس وقت لوگ ہیں، وہ تو کرنیلوں کی مرضی کے بغیر بہت کم کچھ کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی ڈار کا مطالبہ آنا، میرا یقین مزید پختہ ہو رہا ہے کہ ڈار کو ہٹانا چاہتے ہیں اور کسی اور کو لانا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آ کے جرنیل کہیں گے ہاں یار ڈار کو ہٹاؤ، لے فیملی ممبر ہے، کوئی اور وزیر ہو تو آسان ہے کہنا، جی خواجہ آصف کو ہٹا دو وہ ہٹا دیں گے، احسن اقبال کو ہٹا دو وہ ہٹا دیں گے، تو گھر کا بندہ ہے نا، تو تھوڑا بہت وہ رکھنا پڑتا ہے نا۔ دیکھیں نوکری دینے والے کون ہیں، نوکری دینے والے کون ہیں ریٹائر بندے کو، تھوڑا سا ان کے سامنے تھوڑا سا رکھ رکھاؤ تو رکھنا پڑتا ہے نا، تو پھر ایسے حالات بنائے جاتے ہیں کہ بغیر بات سمجھی جائے۔ تو ایک تو یہ صورتحال یہاں پہ واضح ہو گئی ہے۔ اب پاکستان کے حالات کیا ہیں اس کو ذرا سمجھیں۔ میں نے اس پہ پوسٹ بھی کیا ہے کہ دو نہیں ایک پاکستان کا خواب لیے کتنے پاکستانی ملک چھوڑ گئے ہیں، 30 لاکھ پاکستانی ان گزشتہ 3-4 سالوں میں چھوڑ گئے ہیں، اور جو آپ کو یہ موت کا تھا سکوت نظر آتا ہے نا، سڑکوں پہ لوگ نہیں نکل رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ تعداد انہی نوجوانوں کی ہے جو دو نہیں ایک پاکستان کا خواب لیے پہلے سڑکوں پر آتے تھے، جب دل برداشتہ ہوئے اور 9 مئی کے بعد جنہیں موقع ملا وہ چلے گئے، کچھ پہلے چلے گئے، کچھ بعد میں جیسے جیسے موقع ملا ملک چھوڑ گئے، کئیوں کو میں خود جانتا ہوں جو اسی طرح دل برداشتہ ہو کے ملک چھوڑ گئے، کوئی کسی ملک چلا گیا، کوئی کسی ملک چلا گیا۔ لوگ ظاہر رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان سے بہت پیار ہے، لیکن ملک رہنے کے قابل نہیں رہا۔ تو کتنے ہی ملک چھوڑ کے چلے گئے، کتنے ہی مار دیے گئے ہیں، کتنے لوگ بھون دیے گئے 26 نومبر کو، اس سے پہلے ذل شاہ، معظم اور عمران خان کو بھی گولیاں ماری، ارشد شریف کو گولی مار دی، مطلب کیا سے کیا انہوں نے کر دیا۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر غریب کا بچہ ہوتا اور اس نے یہ گینگ ریپ کیا ہوتا غریب، یقین مانے اب تک سی سی ڈی فل فرائی کر چکی ہوتی، لاش بھی نہ ملتی اس کی، اگر ملتی تو گولیوں سے چھلنی ملتی۔ آج اگر آپ امیر ہیں اور ایسے حکمران خاندان سے آپ کا تعلق ہے جن کی گل ہو گئی ہے
تو پھر آپ کو 100 خون بھی معاف ہے۔ یہی صورتحال ہے، اسی لیے جو پرو شریف صحافی ہیں وہ کہتے ہیں یار معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، تھوڑا سا دباؤ پڑا تھا، دوسری ایمبیسی کے لوگ تھے وہ سر پہ کھڑے ہیں، تھوڑا مانیٹر کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان کی عزت بیشتی کا سوال ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے اس لیے۔ یعنی انہیں یقین ہے کہ جو شریفوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور کیونکہ شریف ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو یہ ملک چلاتے ہیں، تو ان کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکے گا۔ اسی پاکستان کو ٹھیک کرنے کی عمران خان نے ٹھانی تو فوج نے کہا نہیں بھائی، یہ پاکستان ہم تمہیں ٹھیک نہیں کرنے دیں گے، تم نے پاکستان ٹھیک کر دیا تو ہماری اس کا چودراہٹ کا کیا ہوگا؟ کیونکہ ہم جس کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ تمہیں تحفظ ملے گا ہر چیز سے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، بس ہمارا ساتھ دو، ہمیں جب ضرورت ہو ہمارے حق میں بات کرو، بولو، کھڑے ہو جاؤ، جو کہنا ہے کریں گے تو تمہیں تحفظ ملے گا۔ عمران خان یہ نظام توڑنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ طاقت کا توازن عوام کے ہاتھ میں آ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے جس میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آپ کو یاد ہے نا کہ عمران خان ایک لفظ بار بار استعمال کرتے ہیں کہ یہ جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، ایسے ملک نہیں چل سکتے۔ تو عمران خان اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ شہزاد اکبر نے بھی جو پی ٹی آئی کی جو پوسٹ ہے نا جس پر میں بات کر رہا ہوں، انہوں نے بھی ایک بات کی، وہ کہتے ہیں وائی اونلی اسحاق ڈار اینڈ ناٹ دا نیمڈ کلپریٹ رضا ڈارز انکل علی ڈار ہو از دا کرپٹو باس اینڈ رپورٹڈلی مینٹور آف رضا ڈار اینڈ دا سی ایم پنجاب who is clearly pressuring Lahore police to save her brother-in-law from any consequence. Why not seek an independent investigation by a JIT? یعنی پی ٹی آئی نے آفیشیل جو بیانیہ دیا اس میں جے آئی ٹی کا مطالبہ نہیں کیا، لیکن اسحاق ڈار کا ریزگنیشن مانگا ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ کرپٹو بزنس میں تو علی ڈار ہے بھائی، لیکن ان کے علی ڈار مریم نواز کا بردر ان لا بنتا ہے، نواز شریف کا داماد بنتا ہے، تو کیونکہ اس کے ساتھ شریف جڑ گیا ہے، ڈار کا پھر بھی مانگا جا سکتا ہے، علی ڈار کا نہیں مانگیں گے، حالانکہ وہ بھی ایک سرکاری پوزیشن پر ہے۔ یعنی آپ خاندان کے اس بندے کو جس کا پھر بھی لنک بنتا ہے کرپٹو سے، اس کو چھوڑ کے اوپر والے کا صرف استعفیٰ مانگ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی نے آبویسلی اپنی آفیشیل پریس ریلیز جاری کی، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے سوشل میڈیا کا، ان کا تو قصور نہیں ہے، قصور یہ ان لوگوں کا ہے، جیسے سیکرٹری انفارمیشن شیخ وقاص ہیں، انہوں نے یہ جاری کیا پریس ریلیز، اور یہ تحریک انصاف کے سینٹرل میڈیا ڈپارٹمنٹ سے آئی ہے۔ تو پھر اس کا مطلب وہی ہے کہ وہی بیانیہ جو جتنے عسکری صحافی چلا رہے ہیں اسحاق ڈار کے خلاف، وہی بیانیہ یہاں سے آ جاتا ہے۔ تو بس یہ 2+2 سچویشن ہے، اور بہت جلد شریفوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ بات تو پھر ماننی پڑتی ہے، جرنیلوں کے آگے آپ کی ایک نہیں چلنے والی، اور وہ جب اپنی منانے پہ آتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا میں صرف ایک مثال ہمیشہ دیا کرتا ہوں، عمران خان جیسا چٹان آدمی اور نواز شریف کو جب ملک سے باہر بھیجنا تھا، اب ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بات کرتے نہیں، اور میں یہ بار بار کرتا ہوں، تو فوج نے اپنی طرف سے کوشش کی، میں نہیں کہہ رہا عمران خان نے پریشر لے لیا، نواز شریف کو باہر بھیجنا تھا اور اپنی ایکسٹینشن لینی تھی، تو باجوہ نے 2 کام شروع کر دیے، بلکہ ایک ہی کام کیا۔ تحریک انصاف کے اوپر جو ممنوعہ فنڈنگ کا کیس تھا، اس کو روزانہ کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن میں لگوا دیا 2019 میں، اور یہ ستمبر اکتوبر کی بات ہے کہ اس کو پر لگ گئے، اور یہ صحافی بولنا شروع ہو گئے کہ 3 سے 4 نومبر تک پی ٹی آئی کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا ممنوعہ فنڈنگ کی وجہ سے۔ یہ تھا وہ پریشر جس میں یہ فیصلہ کروانا تھا کہ میری ایکسٹینشن بھی پوری کرو اور نواز شریف کو بھی ملک سے باہر جانے دو، تو فوج ایسے ہی کرتی ہے۔ اب یہ ڈار معاملے پر پریشرائز کرنا شروع ہو گئے ہیں، کروانا کیا ہے؟ میں پھر وہی سوال کرتا ہوں کہ فوج کروانا کیا چاہ رہی ہے؟ یہ شریفوں کو پتا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی ایسا کیا ہے جس کے لیے اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اور وہ آنے والے دنوں میں ہمیں ضرور پتا چلے گا جب کچھ ہوگا۔ ایک اور چیز جو سمجھ آ رہی ہے، ایک عسکری اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوا ہے کہ پاکستان کے نام کے ساتھ انڈس ویلی یا کچھ ایسا جو ہے وہ نام اب جوڑا جائے گا، جو پاکستان کا ثانوی نام رکھا جائے گا، کہ جو انڈس ویلی ہے اس کے اصل جو ہم ہیں اس کو اون کرنے والے، کیونکہ یہاں پہ تھی وہ تہذیب جو تھی، وہ یہاں پہ تھی، انڈس ویلی جو تھی تہذیب وہ یہاں پہ تھی، تو ہم اس کے رکھوالے ہیں، ہم اس کے اونر ہیں، تو پاکستان کا دوسرا نام یہ رکھیں۔ لیکن ایک اور یہ بات ہے
کہ یہ پاکستان کے نام سے اسلامی جمہوریہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان بنانا چاہتے ہیں. جیسے ڈی آر کانگو ہے نا، ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، وہ اس لیے نام لے رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کی فٹ بال ٹیم تھی ڈی آر کانگو. ایسے ڈی آر پاکستان رکھنا چاہتے ہیں، ڈیموکریٹک ریپبلک آف پاکستان. جب یہ بات میں نے پڑھی سوشل میڈیا پہ کہ یہ صورتحال ہے، تو مجھے یاد آیا کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ جنرل ایوب خان نے یہ فیصلہ کر لیا یا حکم دے دیا کہ اسلامی ہٹا دو بھائی، ساتھ سے اس کو جمہوریہ بنا دو. تو وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ اسلام اور پاکستان تو لازم و ملزوم ہے. تو وہ کہتے ہیں انہیں میری بات سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ ایسے ہی چلنے دو. ظاہر ہے کہ اس میں مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ خواہش ایوب خان کے دور سے پائی جاتی ہے کہ یہ اسلامی شامی والا ساتھ سے ہٹاؤ. جرنیلوں کو لگتا ہے کہ جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان لفظ آتا ہے تو پاکستان پہلے ہی نیگیٹو شروع ہوتا ہے مغرب میں، کیونکہ مغرب جب اسلامک لگاتا ہے ساتھ تو وہ نیگیٹو سوچ، نیگیٹو پریس اور ہر چیز ملتی ہے. اگر ہم صرف ڈیموکریٹک ریپبلک لگائیں گے جبکہ جمہوریت کا ہم سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، تو ہمیں کچھ نہ کچھ وہاں سے پازیٹیو پی آر مل جائے گی اس کی وجہ سے. یہ جرنیلوں کی سوچ ہے ظاہر ہے، اور ان کی سوچ تو ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے پیمانے پر سوچتی ہے. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب جو، بلکہ کسی نے کہا تھا کہ 18ویں ترمیم میں بھی کوشش کی گئی تھی یہ نام بدلنے کی. ہاں، یہ کسی نے پوسٹ کیا تھا، صحافی ہیں وہ، رپورٹر ہیں، مجھے اب ان کا نام بھول رہا ہے، کہ 18ویں ترمیم میں بھی یہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ 28ویں ترمیم یا 29ویں ترمیم میں یہ بھی ہو سکتا ہے کروانے کی کچھ، اور یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیں نا کیسی کیسی چیزیں ہوں گی. پاکستان کا نام تبدیل کرنا ہے، اسلامی ہٹانا ہے، اس پہ بہت بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے. اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے، اس پہ بہت بڑا ری ایکشن آ سکتا ہے. اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو منوانے کی لسٹ ہو سکتی ہے. ظاہر ہے میرا دماغ اتنا نہیں چل رہا، سو آپ کمنٹ میں ہیلپ کر سکتے ہیں کہ ایسا کیا ہو سکتا ہے جو شریفوں سے منوانے کی کوشش ہو رہی ہے، جس کے لیے اتنا بڑا سکینڈل آنے کے بعد دبانے کے بجائے اس کو ہوا دی گئی. سکینڈل آ گیا تھا، اس کو دبایا جا سکتا تھا، اور امبیسی کو مطمئن کرنے کے لیے کاروائی اسی طرح جاری رکھی جا سکتی تھی جیسے ہو رہی ہے، لیکن اس کو بڑی ہوا دی گئی. اور میں بات پولیس کی نہیں کر رہا، پولیس نے تو کور اپ دینے کی کوشش کی، میں بات کر